अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ा जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज स्पॉटलाइट है बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला, बलूचिस्तान के एक अहम लीडर जनाब अब्दुल मालिक बलोच के ऊपर। ये एक अहम रुकन है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के, जो अपोजिशन की अलायंस है और आने वाले दिनों के अंदर सियासत के अंदर हलचल होने लगी है। ये उसके एक मरकज़ी प्लेयर हैं, इनसे जानना बहुत ज़रूरी है अपोजिशन के क्या इस वक्त प्लान्स हैं। और अब जबकि पकड़ धकड़ शुरू हो गई है अपोजिशन की और FIRs दर्ज हो गई हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़, तो क्या ये लॉन्ग मार्च हो भी पाएगा कि नहीं। जनाब अब्दुल मालिक बलोच साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्वेटा से और शादो नाज़र ही नज़र आते हैं टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर, मगर आज बड़ी मुश्किलों से हमारी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर आए हैं। बड़े अरसे से हम कोशिश कर रहे थे। अब्दुल मालिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये टाइम देने का। इतनी देर आप खामोश क्यों रहे? आप इतने अहम लीडर हैं बलूचिस्तान के, पाकिस्तान के अंदर इतने उतार चढ़ाव आए सियासत के अंदर, मगर आपकी तरफ से कोई आवाज़ ना उठी। आज शुक्रिया मैडम, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने याद किया है। उसकी बुनियादी वजह मेरे ख्याल में यही थी कि मैं कोशिश कर रहा था कि पार्टी को मुनज़्ज़म कर लूँ, क्योंकि मैं बैक वक्त पार्टी का प्रेसिडेंट भी हूँ और अब कुछ ज़्यादा ही मुझ पे बोझ पड़ गया है मीर हासिल खान बिजनजो की वफ़ात के बाद। तो इसलिए हम पार्टी को ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे थे, तो मीडिया से ज़्यादा दूर रहे थे, इसलिए अगर अदरवाइज कोई रीजंस नहीं है। बलूचिस्तान के बहुत बड़े लीडर हासिल बिजनजो साहब जो है हमारे से बिछड़ गए, तो आर कंडोलेंसेस टू यू। अब्दुल मालिक बलोच साहब, आज वज़ीर दाखिला एजाज शाह साहब ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि ये तहरीक हम चलने नहीं देंगे चूँकि ये रियासत मुखालिफ तहरीक है। फिर हमने देखा कि कैसे FIRs दर्ज हो गई हैं तमाम लीडर्स के ऊपर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तो इंटायर लीडरशिप के ऊपर, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, परवेज़ रशीद, मरियम औरंगज़ेब, अताउल्लाह तारड़। और फिर हमने देखा है कि कैसे नैब ने भी तलब किया हुआ है मौलाना फजलुर रहमान साहब को। तो अगर सब जेल के अंदर हो गए और एक सफाया हो गया और ऊपर से ये भी बयान आ गया कि जी हम तहरीक नहीं चलने देंगे, तो आपकी ये जो तहरीक है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ये कैसे चलेगी? आप इसका आगाज ही कैसे करेंगे? मेरे ख्याल में यही तो इनकी जो है ना कमाल है, क्योंकि जब भी हमने पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात की, आइन की बालादस्ती की बात की, अदलिया और मीडिया की आज़ादी की बात की, तो ये उनको पाकिस्तान दुश्मन लगते हैं और ये फौरन जो है ना गद्दारी के असनाद जारी करते हैं। मुझे तो खुशी हो रही है, क्योंकि ये सिर्फ हम बलूचिस्तान वालों पे या पख्तूनख्वा वालों पे लगता था। हमारे कायदीन मीर गौस बख्श बिजनजो से लेकर नवाब अकबर बुगटी तक ये सब गद्दार थे। अब अच्छा है कि ये अब पंजाब पे भी लगना शुरू हो चुके हैं और मैं समझता हूं कि अगर वाकई डिक्टेटर के खिलाफ जद्दोजहद करना गद्दारी है तो फिर हम सब गद्दार हैं, और यहाँ पे हुकूक मांगना गद्दारी है तो फिर ये सब गद्दार हैं। और जहां तक जो है ना हमारा वजीर दाखिला का ताल्लुक है, वो तो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना सुनसान हो, कोई न बोले, जो कुछ उनकी मन में आ जाए वो करे। लेकिन पाकिस्तान में बाज़मीर लोग हैं, पढ़े लिखे और सियासी कारकुन मौजूद हैं, बाशऊर लोग मौजूद हैं। यकीनन ये तहरीक चलेगी और तहरीकों में देखें ना, जितने भी तहरीकें चली हैं उनमें पकड़ दकड़ तो हुआ है। कौन नहीं, मगर आपने कहा कि जी तहरीक चलेगी और एक डिक्टेटर के खिलाफ चलेगी। यहाँ पे तो एक जमहूरी हुकूमत है जिसके वजीर आजम इमरान खान है। जमहूरियत अब इसको नहीं कहें, जमहूरियत नहीं कहें, सेवल हुकूमत है ये। जमहूरियत का हाल हमने इलेक्शनों में देखा कि क्या 2018 के इलेक्शनों में क्या हुआ है। मैं आपको कहता हूं कि हमारे हलकों में 25 की बजाय 24 को टप्पे लगे और बक्से भर दिए गए। ये जमहूरियत नहीं है, सिविलियन हुकूमत है। और इसमें जो सिविलियन आगे हैं और इनको पीछे से कंट्रोल किया जा रहा है,
تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر کوئی جلسہ جلوس نہیں وہ کرے اور جلسہ جلوس کرنے سے آپ اس کو غداری کا لقب دے دیں 12 طور پتہ نہیں کس کس کے ایجنٹ کہیں تو یہ تو جمہوریت تو نہیں ہوگا نا. مگر جب آپ کہتے ہیں کہ آپ ڈکٹیٹر کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں تو آپ کس کا کیا مراد ہے؟ کون ہے ڈکٹیٹر یہاں؟ سر ہمارے خلاف یا تو یہی ہے کہ دیکھیں نا اس وقت جو ملک میں حقیقتاً سیولین حکومت نہیں ہے. اس وقت ایک کنٹرول ڈیموکریسی ہے اور جو لوگ اس کو چلا رہے ہیں وہ اس کو چلا رہے. عمران خان تو صرف جو ہے نا آگے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جب تک صحیح ایک جمہوری نظام نہیں آئے گا اس ملک میں معاشی استحکام نہیں ہوگا, سیاسی استحکام نہیں ہوگا اور ہم اسی طرح 72 سالوں میں لکیر پٹ رہے ہیں, اسی طرح پٹتے رہیں گے. آپ سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ جی جب یہ الیکشنز ہو گئے اور آپ نے کہا کہ دھاندلی ہوئی, پھر آپ لوگوں نے یہ الیکشنز ایکسیپٹ بھی تو کیے, آپ لوگ نیشنل اسمبلیز کے اندر آئے, سینٹ کے اندر آپ لوگ بیٹھے رہے, اور آپ کی میں بات آپ کی پارٹی کی نہیں کر رہی مگر آپ کے جتنے بھی کولیشن پارٹنرز ہیں, آپ کی اپنی پارٹی کے سینٹ کے اندر لوگ ہیں, اس وقت آپ لوگوں نے اتنی جد و جہد کیوں نہیں کی؟ اور جو الیکشن کمیشن کے اوپر ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی اس کے اندر بھی آپ نے مطالبات نہیں کیے کہ جی اس کے اندر آپ پیش رفت تو جلد کریں؟ اس میں میڈم ہم بلوچستان والوں کی بات کون سنتا ہے؟ ہم چیختے رہے, چلاتے رہے کہ ٹپے لگے ہیں, ٹپے لگے ہیں, 24 تاریخ کو ٹپے لگے ہیں. ہم بلوچستان والوں کی بات کون سنتا ہے؟ اب یہاں پہ جو پاکستان کی تمام بڑی بڑی پارٹیاں ہیں, مسلم لیگ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, JUI ہے, اٹھ کھڑے ہو گئے تو اس کے ساتھ جو ہے نا شاید وہ کچھ رسپانس کرے. نہیں تو ہم بلوچستان والے چیختے رہیں گے, چلاتے رہیں گے. کوئی 72 سالوں میں تو ہمارا کوئی سنوائی نہیں ہو گیا, آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. اب اچھی بات ہے کہ اس میں پنجاب جو ہے نا سب سے زیادہ آگے ہے. ہماری اس وقت بھی خواہش تھی کہ جب تک پنجاب اٹھ کھڑے نہیں ہوگا ہم ان تحریکوں کو کامیاب نہیں کر سکتے ہیں. تو بہت خوشی کی بات ہے کہ اس دفعہ پنجاب کی لیڈرشپ اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور میاں نواز شریف نے جو ہے نا جو بیانیہ دیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آگے لے کے PDM آگے لے جا رہا ہے. یہ سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس میں. مگر مالک بلوچ صاحب آپ کو مکمل طور پر یقین ہے کہ پنجاب اٹھ کھڑا ہوا ہے یا کہ اس کا سارا بوجھ مریم نواز صاحبہ اور ان کے والد نواز شریف صاحب کے اوپر ہی ہے؟ چونکہ بار بار اس وقت حکمراں جماعت کہتی ہے کہ جی ہمارے پاس ایسے MPAs ہیں 32 وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس 32 MPAs ہیں جن سے ہم رابطے میں ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ خود پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر ایسے لوگ ہیں جو میاں نواز شریف صاحب کے بیانیہ کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتے. اس کے اوپر مریم نواز صاحبہ نے بھی بات کی ہے. تو کیا میاں نواز شریف صاحب کے بیانیہ کا جو بوجھ ہے ان کی اپنی پارٹی اٹھا پائے گی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس نے جو جمہوریت کی بحالی کے لیے یا جب آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جو بات کی ہے یہ تو پیورلی ڈیموکریٹک باتیں ہیں. دیکھیں نا ہمیں جو ہے نا اس ملک میں جب تک ہم اس ملک کو صحیح معنوں میں سیکیورٹی اسٹیٹ سے ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی طرح نہیں لے جائیں گے, یہاں سیاسی عدم استحکام رہے گا, یہاں معاشی بدحالی رہے گی, یہاں ہیومن رائٹس کا وائلیشن رہے گا, یہاں مہنگائی اور بے روزگاری رہیں گے. ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ ایسی جمہوریت جس میں تمام فیڈریٹنگ یونٹس کو, تمام قومی وحدتوں کو ان کی حقوق ملے اور یہاں پہ آئین کی بالادستی ہو, ہر فیڈریٹنگ یونٹ کے عوام کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ اپنے سائل اور وسائل کا حاکم ہو, اور وہ اس کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ اپنی فیڈریٹنگ یونٹ میں وہ عوام کی مرضی کا جو ہے نا وہ نمائندے لائیں. ہماری تو یہ خواہش یہی ہے جو ٹرو فیڈرلزم ہے. اب اگر اس کو کوئی نہیں مانتا ہے تو ہم تو اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. مگر مالک بلوچ صاحب آپ کی جماعت کے اوپر ایک تنقید ہوتی ہے. جب آپ حکومت میں تھے میاں نواز شریف صاحب کے دور میں تو تب آپ نے جو لاپتہ افراد ہے ان کے معاملات کے اوپر آپ نے بالکل ایک خاموشی اختیار کی
اور اس کے اوپر ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ آئی رحمان نے بھی ایک کالم لکھا جب حاصل بزنجو صاحب کی وفات ہوئی، اور انہوں نے یہ کہا کہ مجرمانہ خاموشی تھی لاپتہ افراد کے اوپر، جو مجرمانہ خاموشی اختر مینگل صاحب کی پارٹی نے نہیں اختیار کی. تو جب آپ بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی اور آپ خود جب حکومت میں آتے ہیں تو تب خاموشی آپ کیوں اختیار کر لیتے ہیں؟ میرے خیال میں ہم نے میں آپ کی اس کو حافظہ کو صحیح کروں، ہم یہ سمجھتے تھے کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ بنیادی طور پر بلوچستان کے ملیٹنٹ سے بات چیت کے ذریعے منسلک ہے. ہم نے وہ بات چیت شروع کی اور اس حد تک ایک حد تک ہم اس کو آگے لے گئے. جب میں نکل گیا تو وہ ادھورا رہ گیا، اور میں نے کراچی پریس کلب میں، اگر آپ اپنی ہسٹری کو دیکھیں تو میں نے واضح طور پر ایز اے چیف منسٹر کہا کہ میں لاپتہ افراد کے مسئلے کو حل کرنے میں ناکام رہا ہوں. کیوں ناکام؟ میں نے کوئی غفلت نہیں، ڈائریکٹلی بلوچستان کے مسئلے کے ساتھ منسلک تھا. ہماری پارٹی مینیفیسٹو تھی کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں. میاں نواز شریف نے اور عسکری قیادت نے، آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد میں جب آل پارٹیز کانفرنس ہوا تھا تو مجھے یہ مینڈیٹ دیا گیا کہ آپ ان کے ساتھ مذاکرات کر لیں. ہم نے جا کے ان کے ساتھ مذاکرات کی اور مذاکرات بہت حد تک کامیاب ہوا، لیکن جو ہی ہم آئے اور پھر جب میں نکل گیا تو مذاکرات ادھورے کے ادھورے رہ گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ہیومن رائٹس کے جو لاپتہ افراد تھے اس پہ کوئی خاموشی اختیار نہیں کی. ہم بولتے رہے، اداروں میں بولتے رہے، اور ہم اس حد تک کامیاب رہے کہ ہم نے عسکری قیادت کو کنونس کیا کہ ہمیں مذاکرات کرنا چاہیے. بلوچستان میں جو ایک آگ مشرف نے لگائی ہے اس کے نیگوسیشن کے ذریعے ہم حل کریں. مگر جب آپ کہتے ہیں کہ لاپتہ افراد کا معاملہ مذاکرات جو علیحدگی پسند بلوچ ہیں اس سے منسلک ہے یا امن سے منسلک ہے، تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جواز بن گیا ہے لوگوں کو لاپتہ کرنا اگر معاملات جو ہے امن کی طرف نہ جائیں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا لاپتہ افراد غیر قانونی ایک معاملہ نہیں ہے، اس کے اوپر کنڈمنیشن نہیں ہونی چاہیے؟ کیا یہ ایلیگل نہیں ہے؟ بالکل لاپتہ افراد کا مسئلہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، کیونکہ آئین کے اندر کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو لے کے لاپتہ کر لیں. پھر آپ اس کو امن سے یا ناراض بلوچوں سے رابطے سے منسلک کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ اگر ایک لاپتہ افراد آتا تھا اور کہیں پہ کوئی واقعہ ہو جاتا تھا تو 10 آدمی اور غائب ہو جاتے تھے. جب تک مکمل فیس نہیں ہوتا یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل نہیں ہوتا تھا. دیکھیں، یہ جو آپ نے پی ڈی ایم کا ایک نئی موومنٹ کھڑی کی ہے، آپ کا حال ہی میں ایک ورچوئل اجلاس بھی ہوا، اس کا لوگ پوچھتے ہیں کہ مقصد کیا ہوگا؟ شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ دسمبر تک جھاڑو پھر جائے گا، سبھی جیلوں کے اندر ہوں گے، فروری تک آپ کی تحریک چلے گی، اس کے بعد دم توڑ دے گی، سینٹ الیکشنز کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. یہ ساری باتیں شیخ رشید صاحب کر رہے ہیں. مقصد کیا ہے؟ حکومت کو ایک جلسے سے تو ہٹایا نہیں جا سکتا. اب میں آپ سے عرض کروں کہ تاریخ کو آپ دیکھیں گے، جیلوں سے جمہوری لوگ کبھی نہیں ڈرتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، جیلوں سے جلوسوں سے یہ کیوں ڈرتے ہیں؟ ان کو لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا ہے، بے شک یہ خواہش پورے کر لے، یہ کون سا مشکل خواہش ہے؟ پھر دیکھ لینا، کیا ایوب خان نے کم لوگوں کو جیلوں میں ڈالا تھا؟ کیا ضیاء الحق نے کم لوگوں کو جیلوں میں ڈالا تھا؟ مگر مالک بلوچ صاحب، اگر یہ آپ کی ٹاپ لیڈرشپ کو جیل کے اندر ڈال دیتے ہیں تو پھر تحریک کو کون لیڈ کرے گا؟ تحریک کو لیڈ کرنے والے عوام ہی ہوں گے. آپ کو کس نے بولا ہے کہ جہاں عوام اٹھتا ہے وہاں لیڈر تحریک چلاتے ہیں؟ جہاں عوام اٹھتا ہے تو عوامی تحریک چلاتا ہے. مگر یہ اس کو یقین کرنا اس لیے مشکل ہے کہ اس وقت ایک کلیمپ ڈاؤن کی صورتحال ہے جہاں تک اپوزیشن کا
سوال اٹھتا ہے، اور سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ چلیے اگر آپ تحریک چلا بھی لیتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوگا؟ کیا آپ ارلی الیکشنز کی بات کریں گے؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ عمران خان اپنی ٹرم پوری کرے؟ دیکھیں نا، ہم ایک پورا میثاق سائن کر رہے ہیں، اس میں آنے والے دنوں کے لیے بھی ہم اس کو وہ کر رہے ہیں کہ جو پارٹیاں اقتدار میں آئیں گی ان کا لائن آف ایکشن کیا ہوگا، ویژن کیا ہوگا، موجودہ حکومت کے بارے میں ہماری کیا پالیسی ہوگی۔ دیکھیں، یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ لوگوں کی رائے کو احترام نہیں دیتے ہیں، ووٹ کسی اور کو ملتے ہیں، نوٹیفیکیشن کسی اور کا ہوتا ہے، اور آئین میں کچھ اور درج ہوتا ہے کچھ اور، تو اس طرح سے تو پاکستان کو آپ کس طرح جمہوری ملک بنا سکتے ہیں؟ ناظرین، ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد عبد المالک بلوچ سے پوچھیں گے کہ اب جبکہ حکومت ایک کریک ڈاؤن کے موڈ میں ہے تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پاس کیا آپشنز ہوں گے؟ وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین، سپاٹ لائٹ ہے آج سابق وزیر اعلیٰ اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اہم لیڈر جناب عبد المالک بلوچ پر۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی حال ہی میں ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے اوپر بہت تنقید کی، اور جو انہوں نے ایک تقریر کی پی ڈی ایم کے پہلے جلسے کے اندر، پھر بعد میں انہوں نے ایک تقریر کی، تو یہ انہوں نے کہا کہ جی یہ دوسرے الطاف حسین بن گئے ہیں میاں نواز شریف۔ کیا الطاف حسین کے ساتھ جو حال ہوا وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ یہ سوال اب سب کر رہے ہیں، اس لیے چونکہ پیمرا نے بھی ان کی تقاریر کے اوپر بین لگا دیا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پٹیشن آئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں جس نے الطاف حسین کے اوپر بین لگایا تھا۔ اس پٹیشن کو موو کرنے والے لائر اظہر صدیق تھے، اور کمپلیننٹ جو ہیں اس بار پیمرا کے اندر میاں نواز شریف صاحب کے خلاف وہ بھی اظہر صدیق ہیں۔ تو لوگ ایک ہی ہیں جو موو کر رہے ہیں ان کمپلینٹس کو، ان پٹیشنز کو۔ کیا میاں نواز شریف صاحب کا حال وہ ہو سکتا ہے جو الطاف حسین کا ہوا، کیونکہ اب تو وہ نظر ہی نہیں آتے پالیٹکس میں؟ دیکھیے بی بی، پتہ نہیں یہ ہمارے حکمران کب تاریخ سے سبق سیکھیں گے۔ نیب کی لیڈرشپ پہ یہی ایلیگیشن نہیں لگائے تھے کہ روسی ایجنٹ ہیں، افغان ایجنٹ ہیں، انڈین ایجنٹ ہیں؟ تو اب تو اچھی بات ہے نا کہ جو شخص پاکستان کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے اور 1 دفعہ وزیر اعلیٰ رہا ہے، اور پاکستان پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس کا پاپولر ترین لیڈر ہے، وہ اگر ایجنٹ ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں اب میرے خیال میں اس طرح لوگوں کو ڈنڈے کے زور پہ پالیٹکس سے ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو نیب ہو سکتا تھا، نیب کے ساتھ کیا کچھ نہیں کی، لیکن نیب کے آج بھی ہم ڈسینڈنٹ موجود ہیں مختلف صوبوں میں، تو اس طرح سے نواز شریف ختم نہیں ہوگا جی۔ But they were successful with الطاف حسین مالک صاحب۔ دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ الطاف حسین کو بھی موقع ٹائم آ جائے گا تو پھر آپ دیکھیں گے الطاف حسین کو بھی۔ اچھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ الطاف حسین کا بھی واپسی ہوگی پاکستان کی سیاست کے اندر؟ میرے خیال میں کوئی بھی شخص، کوئی بھی پارٹی ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب جو لیڈ کر رہے ہیں اس موومنٹ کو، اس تحریک کو، اس کے اوپر بھی بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں، اور صرف پاکستان کے اندر نہیں اٹھ رہے۔ حکمراں جماعت تو کہہ رہی ہے، جس طرح فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی بے نظیر کی پارٹی جو ہے اب اس کو وہ ایسی تحریک چلائے گی جو مولانا فضل الرحمان لیڈ کریں گے، اس کے اوپر انہوں نے بات کی۔ مگر پھر مائیکل کوگلمن جو ہیں وہ ڈیپیوٹی ڈائریکٹر ہے ایشین پروگرام کی ولسن سینٹر کے، انہوں نے ایک ٹویٹ کی، انہوں نے کہا the new opposition alliance in Pakistan is called the Pakistan Democratic Movement and it has appointed a leader who is most certainly not a Democrat. He does have the ability to get people on the streets though, and that's likely why he was the movement's choice. انڈیویجول تبصرات پہ ہم نہیں جائیں گے، لیکن چونکہ میں اس میٹنگ میں خود آن لائن تھا، وہاں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی انکلوڈنگ پاکستان پیپلز پارٹی
سب کی یہ رائے تھی کہ مولانا اس کو لیڈ کرے اس کی کیا اور وجہ اس تھی؟ کی قیادت کرے. اس کی شاید یہی وجہ تھی کہ مولانا پہ سب متفق تھے اور اس وقت جو ہے نا وہ سمجھتے تھے کہ مولانا کو لیڈ کرنا چاہیے. جو کسی زمانے میں نوابزادہ نصر اللہ صاحب تھے وہ سب کے لیے ایک متفق کینڈیڈیٹ، ہمیشہ اپوزیشن کو ان لوگوں نے لیڈ کیا. مگر آپ نے کہا کہ نوابزادہ نصر اللہ سے آپ نے مماثلت ایک کی میاں مولانا فضل الرحمان کی، مگر اس میں بہت زیادہ فرق ہیں. جس طرح کہ آپ سمجھ لیں ایک روشن خیال انسان ہیں، آپ ایک سیکولر جماعت رہے ہیں، آپ نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں، اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں آپ کا ایک بڑا الگ قسم کا نظریہ ہے، جس طرح کہ مولانا فضل الرحمان کا ہے اس سے بالکل الگ ہے. تو جب ایک جتھا آئے گا اور مدرسوں کے لڑکوں کا آئے گا اسلام آباد میں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک جو پرسیپشن جائے گی خاص طور پہ ملک سے باہر، وہ ایک اور اس کے اوپر ظاہر سیاست بھی ہوگی، حکمران جماعت اس کے اوپر سیاست بھی کرے گی، تو اس طرح لگے گا جس طرح کہ ایک رائٹ ونگ جتھا آ رہا ہے. اس کے اندر آپ اپنے آپ کو کتنا کمفرٹیبل فیل کریں گے؟ چونکہ آپ کی پارٹی تو ہمیشہ سے سیکولر ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرا پارٹی ایک کمپریس ہے، ترقی پسند ہے، سیکولرز ہے اور انسانی اور عورتوں کی حقوق کے ماننے والی پارٹی ہے. لیکن یہ ایک اتحاد ہے. کیا اس سے پہلے ہمارے قائدین نے مفتی محمود صاحب سے مل کے اتحاد نہیں کیے؟ ادھر میں چھوٹا سا وقفہ لیتی ہوں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ابھی بھی بہت سارے سوالات ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے حوالے سے، بلوچستان کے حوالے سے آپ سے پوچھیں گے. جناب سابق وزیر اعلیٰ عبد المالک بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ جناب عبد المالک بلوچ صاحب، جن کا ایک مرکزی کردار ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اندر. مالک بلوچ صاحب، ایک الزام لگتا ہے میاں نواز شریف صاحب کے اوپر جو آپ کے ایک اعلائے ہیں، اور یہ الزام معاون خصوصی شہباز گل صاحب لگاتے ہیں جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب لندن کے اندر کچھ ایمبیسیز کے اندر جاتے رہے ہیں، وہاں پہ بیرونی قوتوں سے ملتے رہے ہیں، اور ان کو شاید ایک تھپکی حاصل ہے جس کی وجہ سے یہ آج آ کے ایسے بیانات دے رہے ہیں. تو ہم نے تو دیکھا ہے کہ ماضی میں یہاں پہ سعودی عرب بھی کافی انفلوئنشل رہا ہے. جب وہ ناراض ہوتے ہیں تو ہمارے اپنے وزیر اعظم ملیشیا تک نہیں جاتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ بیرونی قوتوں کی یہاں پہ عمل دخل ہے؟ دیکھیں میڈم، میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں. آپ انڈیویجول لوگوں کے بارے میں مجھ سے کمنٹ نہ مانگے تو بہتر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو پی ڈی ایم بنایا ہے، ہمیں تو کسی نے نہیں کہا ہے. ہم نے پاکستان کے موروثی حالات اور عوام کے مشکلات کو مد نظر رکھ کر یہ موومنٹ بنایا ہے جو پیورلی پاکستان کے عوام کے لیے، پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے، ووٹ کو اہمیت کے لیے اور ایک مکمل جمہوری نظام کے لیے ہے. اب اس میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جی کسی نے ہمیں کہا ہے یا میاں صاحب کو کہا ہے یا فلانے کو کہا ہے. یہ تو ایسی باتیں ہیں کہ لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے کافی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیورلی انڈیجینس موومنٹ ہے جو یہاں کے لوگوں کی جو ہے نا اپنی خواہشات کے مطابق بنایا ہوا ہے. آپ نے بڑا اچھا بخوبی کہا کہ میں ایک سیاستدان ہوں، میں ذاتیات کے اوپر نہیں اترتا، اور یقیناً پاکستان کے جتنے بھی منجے ہوئے سیاستدان ہیں، خاندانی سیاستدان ہیں، وہ کبھی بھی ذاتیات کے اوپر نہیں اترتے. مگر بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مالک صاحب کہ ہم ایسے پاکستان میں اب بیٹھے ہوئے ہیں کہ ذاتیات کے اوپر ہی سیاست بھی ہو رہی ہے. کچھ ماضی میں اگر ہم جائیں، بہت ساری باتیں آپ سے کرنے والی ہیں چونکہ آپ خاموش بھی بہت دیر تک رہے. یہ بتائیے کہ راتوں رات باپ کیسے ابھری؟ باپ ہو یا کاف ہو یا کنونشن ہو، یہ ہمیشہ راتوں رات بنے ہیں. باپ تو بالکل ہمارے سامنے بنا. جس طریقے سے
کولیشن گورنمنٹ کے خلاف سازشیں ہوئی، وہی لوگ جو مسلم لیگ کے گڈ بکس کے تھے، میرے کولیشن تھے اور مجھے جو ہے نا کام کرنا بھی نہیں چھوڑتے تھے، وہ راتوں اس طرح بدلے اور جا کے باپ بنا دیا، اور باپ کو ایسا بھی الیکشن میں کامیاب کروا لیا جیسے کوئی 40 سال اس نے عوامی جدوجہد کی ہو، اور ایسے اننون لوگوں کو لایا۔ تو دیکھیں نا، اس طرح سے اگر آپ راتوں رات پارٹیاں بنائیں گے جی تو یہاں جمہوری ادارے کیسے مستحکم ہوں گے؟ اور میں ایک بات کہوں کہ کسی بھی ریاست کی جو بنیادی پلر ہے وہ سیاسی پارٹیاں ہیں۔ اگر سیاسی پارٹیاں نظریاتی بنیادوں پہ نہ بنے، ارتقائی بنیادوں پہ نہ بنے، تو اس میں یقیناً سماج کے لیے مشکلات ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ بہت کچھ بلوچستان سے شروع ہوا مالک بلوچ صاحب، سردار ثناء اللہ زہری کو استعفیٰ دینا پڑا اور یکدم جو ہیں عبدالقدوس بزنجو جو ہیں وزیر اعلیٰ بن گئے۔ اب اس کے پیچھے کون تھا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، چونکہ کچھ انگلیاں پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر بھی اٹھی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نے تو اپنے آپ کو مفت میں بدنام کیا۔ جس پارٹی کا پارلیمنٹ میں ایک آدمی نہ ہو وہ کیسے حکومت بنا سکتی ہے؟ اچھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو، اور سینٹ کے الیکشنز کے اندر جو ایک اتار چڑھاؤ ہم نے دیکھا، پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح جو سینٹ چیئرمین ہیں ان کا، سنجرانی صاحب کا کس طرح انتخاب کیا گیا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو مفت بدنام کیا گیا؟ دیکھا، میں انہیں سینٹ کے بعد چھوڑ دو، اس میں پیپلز پارٹی کی تھی کیونکہ میں بھی اس الیکشن میں تھا۔ یہاں جو زوراور تھے ان لوگوں نے بنایا پارٹی اور سینٹ میں بھی کامیاب کروایا اور الیکشن بھی جتوایا۔ باقی یہ کہ اس میں پیپلز پارٹی کا کوئی کمال نہیں تھا، کیونکہ ہم سب تو گواہ تھے، ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے نا یہ تمام چیزیں ہو رہی تھی۔ باقی سینٹ میں پیپلز پارٹی نے موجودہ چیئرمین جو سنجرانی صاحب ہیں اس کو سپورٹ کیا تھا۔ آپ کی کبھی بات ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی سے، چونکہ اب آپ ان کو کافی ملتے بھی رہے ہیں، جو نئی آپ نے تحریک چلائی ہے اس کے حوالے سے، کہ سینٹ کے اندر ان کا یہ اقدام کیوں تھا، کیا مجبوریاں تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے یہ رول پلے کیا؟ اسپیسیفکلی ہم نے یہ بات نہیں کی، لیکن ہم نے یہ ضرور کہا کہ آپ لوگوں کی کمپرومائز کی وجہ سے ماضی میں یا ماضی قریب میں پاکستان کے ڈیموکریٹک موومنٹ کو بہت نقصان پہنچا ہے، اور آپ لوگ یہ جو الیکٹیبل کا جو ہے نا آپ لوگوں کے پاس کنسپٹ ہے، اس نے بھی جمہوریت کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اور آپ لوگ 2 سیٹ کے لیے جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنا جو ہے نا اس کو آپ درگزر کرتے ہیں، جو کچھ ان لوگوں نے کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان کو یہ ضرور کہا ہے کہ آپ لوگوں نے جو کمپرومائز کیے ان سے جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے۔ جب آپ نے ان کو یہ کہا تو ان کا جواب کیا تھا؟ دیکھیں، اس میں نہیں جاؤں گا، وہ ایک پولیٹیکل ڈسکشن تھا، کوئی سوال جواب نہیں تھا۔ جو ہماری باری آئی تھی، میری باری آئی تھی، یہ تمام سوال میں نے آڈینس اور اپنے جو ہے نا جو سربراہ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی ویڈیو لنک پہ تھا، ان کے سامنے رکھے، اور دونوں کانفرنس میں۔ مگر یہ جو پی ڈی ایم کے جتنے بھی نکات تھے کافی زیادہ تھے، اس کے اندر جو بلوچ پارٹیز تھیں وہ کن پوائنٹس کے اوپر تھیں کہ جی یہ پوائنٹس ہمارے ضرور آنے چاہیے؟ آپ لوگوں نے کون سے پوائنٹس انٹروڈیوس کیے تھے؟ سب سے بڑا ہمارے ہاں یہ سوال یہ ہوتا ہے بلوچستان میں کہ بلوچستان کے عوام کو، پاکستان کے عوام کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے جو اس طرح سے الیکشن ہوتے ہیں، کیونکہ اب اس وقت تو ہمارے رنکس فائل میں یہ سوال آ رہا ہے کہ جی آپ کو الیکشن بھی نہیں چھوڑتے ہیں اور آپ لوگ جو ہے نا ملیٹنسی کی بھی مخالفت ہیں، تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ ہمارے سامنے یہ بہت بڑی سوال ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہر وقت اس طرح نہیں ہوگا، ضرور ہم الیکشن کریں گے اور الیکشن میں ہمیں
ہم کامیابی حاصل کر لیں گے. دیکھیں اگر پاکستان کے عوام کو خاص طور پر بلوچستان جو اس وقت ایک بہت جو ہے نا نازک صورتحال سے گزر رہا ہے, وہاں اگر آپ لوگوں کی ووٹنگ پاور یا رائٹس آف ووٹ چھین لیں گے تو وہاں تو ایک کیوس پیدا ہو جائے گا. آپ نے بڑی اہم بات کی ہے. آپ نے کہا کہ آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ہمیں آپ ملیٹنسی الاؤ نہیں کرے تو کم از کم فری اینڈ فیئر الیکشنز تو کریں, اگر میں آپ کی بات صحیح سمجھی ہوں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے تو علیحدگی پسند بلوچ جو ہیں ان کو پھر جواز نہیں ملے گا ملیٹنسی کا, آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں نا, میں ان کی بات نہیں کرتا ہوں, میں اپنی بات کرتا ہوں. ہمارے کارکن, ہمارے عوام میں کانفیڈنس لیول بڑھ جائے گا اگر یہاں غیر جانبدار آزادانہ منصفانہ الیکشن ہو جائیں تو عوام میں کانفیڈنس بڑھے گی اور جمہوریت پہ اس کا بھروسہ بڑھ جائے گا. اگر اس طرح الیکشن ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم باقی فیڈریٹنگ یونٹ کا مجھے پتہ نہیں ہے, بلوچستان کا جو بلوچ سیکشن ہے وہ تو مکمل طور پر جو ہے نا اس پالیٹکس سے بیزار ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں یہ بڑا تفصیلی انٹرویو دیا اور بہت دیر کے بعد آپ پاکستان کی ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر نظر آئے. جناب سابق وزیر اعلیٰ عبد المالک بلوچ صاحب, نیشنل پارٹی کے لیڈر, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین, آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.